वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ के वज़रा तो दावा करते नजर आते हैं कि हम ना सिर्फ ये 5 साल पूरे करेंगे बल्कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। कमजोर अददी अक्सरियत के बावजूद इमरान खान मजबूत वजीर आजम हैं। हुकूमत के इन दावों के बरक्स साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी इसी मामले पर आज एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को लाने वाले अब गलती का एतराफ कर रहे हैं। उनकी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। साबिक सदर के इस बयान की क्या वजह है? इस पेश गोई की बुनियाद सियासी तजुर्बे के अलावा कुछ और हो सकती है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, आसिफ जरदारी ने यह दावा कर दिया है। आपके ख्याल में साबिक सदर किस बुनियाद पर यह दावा कर रहे हैं? क्या मैं दोबारा इफ्तिखार आरिफ साहब की वो गज़ल नहीं पढ़ना चाहता जो कल पढ़ी थी मैंने, लेकिन बात वही वापस जाती है। बात वही, जरदारी साहब आम आदमी नहीं है, बड़ा विटी आदमी है और बहुत गहरी सोच रखते हैं। उनके हर जुमले में एक खास रंग होता है, खास ढंग और खास पैगाम होता है, और हर जुमले के पीछे कुछ ना कुछ होता है, उसका पीछे एक खास बैकग्राउंड होता है। उनका जो सबसे ताकतवर जुमला था वो आज सवाल का जवाब था कि जो हाई कोर्ट में क्या हो रहा है राणा शहीम के मसले पर, तो वो हंसे मुस्कुराए और कहा हम तो इस दौर से गुजर चुके हैं। मलिक कय्यूम वाला टेप पे ये कह के वो उन्होंने इस मामले को चंद अल्फाज में बंद कर दिया। अब जहां तक ताल्लुक है इमरान खान के दोबारा आने का, दोबारा मुंतखब होने का, मुस्तहकम होने का, बहुत ताकतवर होने का, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल पॉइंट्स हैं। और देखिए इसमें 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो कहता है कि इमरान खान पूरे सब 5 साल करेंगे, दूसरा कहता है नहीं करेंगे। हम जैसे लोग कहते हैं करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी और एक मुंतखब हुकूमत दूसरे मुंतखब हुकूमत को इख्तियार करे, जैसा कि 2 टर्म्स में हो चुका है। लेकिन एक और कहते हैं कि इमरान खान बहुत कमज़ोर आदमी है, दूसरा ग्रुप कहता है बहुत ताकतवर आदमी है। लेकिन इनकी ताकत का अंदाज़ा आपको पार्लियामेंट में हो गया जब पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करना पड़ा, और उसके बाद काबीना में, काबीना से बाहर और दूसरे लोगों से कह करवा कर मुझे अंदाज़ा है कि MQM ने कितना टफ टाइम दिया है, मुझे अंदाज़ा है कि काफ वालों ने कितना टफ टाइम दिया है और किन किन शराइत पर बात हुई होगी, ये कयास हो सकता है। लेकिन ये कि वो आज लेकिन MQM का अंदाज देखें आप, उनका हम आज बात नहीं करेंगे, हमसे आप कल बात करें। मंगल को बताएं हमें आप कि आप क्या चाहते हैं, तो आज तो कुछ बताया होगा उन्होंने, तो आज वो तैयार हो गए वोट देने के लिए। तो मुझे लगता ये है कि बहुत डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश ये है आज भी, मैं मुस्तकिल इस प्रोग्राम में कहता हूँ कि 5 साल उनको पूरे करने चाहिए। और 5 साल की बुनियाद पर, अब वो कहते हैं 5 साल की बुनियाद पर नापे, हम तो पहले से ये कह रहे हैं, लेकिन पहले वो कहते थे कि मुझे 100 दिन की बुनियाद पर नापे आप। ठीक है, यानी 5 साल हुकूमत को पूरे करने देने चाहिए, आपका ये ख्याल है। जनरल साहब, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाएगी आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बहुत बड़ा प्रेशर PDM ने जब बिल्ड किया था और खतरात लगते थे कि शायद ये 5 साल पूरे न कर सकें, तो उस वक्त वो खतरात चले ना कि कोई PTI की अपनी कोई मेहनत या उनकी कोई कारगुजारी उसमें नहीं थी, वो PDM की अपने ही इख्तलाफात की वजह से वो खतरात टल गए। और आज भी मसाइल वही हैं। ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि 5 साल पूरे ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि बावजूद इसके कि PTI खासी कमज़ोर हो चुकी है, बावजूद इसके कि उनके पब्लिक इमेज उनका खासा ख़राब हुआ है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो उनके खिलाफ जो तहरीकें उठ रही थी जिनकी वजह से खतरा हो सकता था, वो शायद इतनी जानदार नहीं है कि इनको कोई खतरा लाहक हो। तो मेरा अपना अंदाज़ा तो यही है कि ये सिलसिला चलेगा, और जैसे NBC बात कर रहे थे, चलना भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इसमें 2 जो खराबियां हैं, एक तो ये कि ये बाद में आके बहाना बन जाता है कि जी हमें 5 साल पूरे मिल जाते तो हम पता नहीं क्या कर देते, और दूसरी किस्सा ये है कि जिसको आप
اس طرح نکالیں. وہ جب باہر آ کے اپوزیشن میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی یہی حرکت کرتا ہے, پھر وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بہانے ختم ہو جانے چاہیے اور یہ اپنے 5 سال پورے کریں, اپنی کارگزاری سامنے رکھیں, اس کی بنیاد پہ اگلا الیکشن لڑیں, تو بالکل کوئی ایسا, اور اسی سے پروسیس آپ کا مضبوط ہوگا, چلتا رہے. ٹھیک ہو گیا. زنیرہ, ملکی سیاست میں بار بار اب کیا ہوگا, کیا حکومت گر تو نہیں رہی, کیا حکومت مدت پوری کرے گی, یہ والی سٹیج کیوں آ جاتی ہے؟ تھینک یو شائستہ. بیکاز ہم لوگ ایز اے نیشن کانسپریسی تھیریز کو بہت پسند کرتے ہیں, اور جو نیوز ہے وہ ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے. جس طریقے سے نیوز پریزنٹ ہوتی ہے وہاں سے لے کے اس کے پیچھے جو میوزک بجتا ہے وہاں سے لے کے نیوز جنریٹ کرنے تک, یہ ایک مکمل انٹرٹینمنٹ ہے پاکستان میں. اس میں جرنلزم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اسی طرح ہماری سیاست میں جو کانسپریسی تھیریز ہیں اس میں بھی ریالٹی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے کہ ابھی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن وہ اس پہ اپنی حتمی رائے دے چھوڑتے ہیں, اور صرف پہلے کس نے خبر بریک کی بنیاد پہ جب کمپٹیشن ہو رہا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو ایکسیس ٹو انفارمیشن والا معاملہ ہے یہ ہمارے صحافیوں کے پاس بہت ایک ایسا ٹول بن گیا جس کی بیس پہ وہ اپنی عمارت کھڑی کرتی ہیں, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, جبکہ چیزیں اس کے بالکل برعکس ہو رہی ہوتی ہیں. بیچ میں آپ نے سنا تھا, اور میں نام لیے بغیر, کچھ یوٹیوب پہ چینلز ایسے ہیں جس میں کوئی بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے باقاعدہ کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ آج جا رہی ہے گورنمنٹ, کل جا رہی ہے گورنمنٹ, انڈرسٹینڈنگ ویری ویل کہ اس سے کتنی انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے, اس کے آفٹر شاکس اسٹاک ایکسچینج تک جاتے ہیں, چیزیں کس طریقے سے ڈسٹرب ہوتی ہیں. دس از ایگزیکٹلی دیئر ایجنڈا از. تو میرے خیال ہے اس کو پیچھے ہٹا کے اگر بات کریں تو ایک پرسپیکٹو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کولیشن پہ کھڑی ہوئی گورنمنٹ جتنی بھی کمزور ہو, صرف یہ سوچ لیں کہ کیو لیگ اور ایم کیو ایم کو کیا اس سے بہتر موقع مل سکتا ہے گورنمنٹ کا حصہ بننے کا. کیا اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیو لیگ کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ابھی نیب کر رہی ہے نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ, یا پیپلز پارٹی کی آ جائے تو نون لیگ اور کیو لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سارے اپنے اپنے سٹیکس دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بولتے کچھ ہیں, پبلک پرسیپشن کچھ بلڈ کرتے ہیں, ریالٹی یہ ہے کہ کوئی بھی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو ہم وری ضرور کرتے ہیں کیونکہ وی آر رسپانسبل سٹیزنس, لیکن یہ کہ ابھی فی الحال مجھے کہیں سے گورنمنٹ جاتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں ابھی گورنمنٹ کہیں جاتی نظر نہیں آ رہی. مزمل صاحب, ذرا یہ ایک جو جملہ بڑا گردش کر رہا ہے آج کل کے ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, اس پر روشنی ڈالیے گا, اور آپ کے خیال میں کیا اپوزیشن جماعتوں میں اتنا اتفاق ہے کہ وہ حکومت کو نکال سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں جنیرہ کی اس حد تک بات سے تو متفق ہوں کہ انہیں حکومت جاتی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن حکومت دن بہ دن کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, جب حکومت یوٹیوب چینلز کی گفتگو سے کمزور ہونے لگ جائے اور انسٹیبلٹی کو یوٹیوب چینل کے وی لاگ سے آنے لگ جائے حکومت کے اندر, تو اس حکومت کی کمزوری کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک وی لاگ سے ہی مر جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے. ورنہ حکومتوں کو ان وی لاگز اور ان خبروں, اور یہاں تو 126 دن اگر باہر دھرنا بھی رہے اور 9 بجے کے خبر نامے کی بجائے ڈاکٹر طاہر القادری کی تقاریر بھی دکھائی جائیں تو بھی ہم نے دیکھا ہے حکومتیں چلتی رہتی ہیں اور ملک چلتا رہتا ہے. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو یہ کہتی ہے کہ سب طرف خاموشی کر دیں, کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہو, سب مر جائیں, پھر ہم حکومت کریں تو شاید کچھ کر سکتے ہیں. یہ ایک نئی منطق ہے جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر اپوزیشن بولے گی, اگر جرنلسٹ بولیں گے تو ملک میں انسٹیبلٹی آئے گی. مجھے تو یہ بہت مذاقہ خیز بات لگتی ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت کمزور ہو رہی ہے, اور طاقتور سے کمزور ہونے کا جو عمل ہے وہ سب کے سامنے ہے. پیچھے قومی اسمبلی میں 2 بلوں پر شکست ہوئی ہے, راتوں رات مشترکہ اجلاس وائنڈ اپ کرنا پڑا. دیکھیں نا, اس ملک کے صدر نے مشترکہ اجلاس بلایا, پھر یکدم اس کو ہوئے بغیر ہی کینسل کر دیا. اور کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ضمنی انتخاب ہار رہی ہے, بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے,
آگے اس کے بعد راستہ نظر نہیں آ رہا معاشی مسائل کا، تو کمزور تو دن بدن ہوتی جا رہی ہے. اتحادیوں کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے اپنے موڈ دیکھیں نا، کاف لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے اتنی بری پرفارمنس کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہے. بھائی انہوں نے بھی آگے جا کے الیکشن لڑنا ہے، وہ سال پہلے یہ ملبہ اتاریں گے تو کوئی اپنے حلقوں میں جائیں گے. تو لہذا کمزوری کا جو یہ عمل ہے اگر یہ نہ رکا تو ان ہاؤس چینج کے راستے تو کھل جائیں گے. وہ کوئی غیر جمہوری بات تو ہے نہیں ان ہاؤس چینج آنا اس ملک میں. ہاں آپ کسی کو زبردستی نہ نکالیں، کسی کو عدالتی فیصلے سے مت نکالیں، کسی کو زبردستی نہ نکالیں، اور اگر جمہوری طریقے سے کوئی آتا ہے یا جاتا ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے خیال میں حکومت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. نسیم صدیقی صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کی پوزیشن کو، اور سابق صدر آصف زرداری نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائستہ بہت شکریہ. صدر آصف علی زرداری کو تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے کرپشن کیسز چل رہے ہیں ان کے فیصلے کب ہوں گے اور وہ جیل میں کب جائیں گے، اور ان کو سندھ حکومت کی پرفارمنس بتانی چاہیے. اگر گورنمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس وائز اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں کیا پرفارمنس ہے جو پچھلے 13 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے. جہاں تک آپ اتحادیوں کی بات کرتے ہیں تو اتحادیوں کو جب بھی موقع ملتا ہے، بھلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، بھلے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے ساتھ ہو، جب بھی کوئی کرائسس والا مومنٹ آتا ہے وہ لوگ وہاں پہ اپنی فرمائشیں لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کوئی ہماری پاکستان کی سیاست میں نئی چیز نہیں ہے کہ اتحادیوں نے یہ کہہ دیا، اتحادیوں نے وہ کہہ دیا. ابھی طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ ہم بل پڑھے بغیر کیسے اس پہ ساتھ دے سکتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا جو پرویز الہی کہیں گے ہم کر دیں گے، کیونکہ آپ نے مراد بھی تو لی ہوئی ہیں نا. آپ ایک چھوٹی پارٹی ہو کے چند ایک سیٹیں لے کے آپ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سیٹ آپ کے پاس ہے، آپ کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں وفاق میں. تو یہ سب جو ہے نا یہ پولیٹکس کی گیمز ہوتی ہیں کہ آپ نے کس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے مطالبات پورے کرانے. گورنمنٹ دن بہ دن میرے خیال سے تو مضبوط ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے اپنا پورا زور لگا لیا. جس وقت وہ پوری جوبن پہ تھے، جب پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی، نون لیگ بھی ساتھ تھی، اے این پی بھی ساتھ تھی، بڑے بڑے جلسوں کے بھی دعوے کیے گئے، لانگ مارچ کی بھی بات کی، استعفے دینے کی بھی بات کی، لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ شور زیادہ مچا رہی ہے لیکن گورنمنٹ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. اس دن سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوئے، ہم نے پہلے بھی وزرائے اعظم کو وہاں پیش ہوتے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ڈرے سہمے ہوتے تھے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان بھی اس دن بڑے دھڑلے سے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا موقف وہاں پہ بیان کیا. تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی بات ہوگی. حکومت 5 سال بالکل پورے کرے گی اور پورے کرنے بھی چاہیے جیسے این بی سی نے کہا، کیونکہ یہی پیپلز پارٹی جب صدر زرداری تھے انہوں نے 5 سال پورے کیے، نون لیگ نے بھی کیے، تو پی ٹی آئی کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں حکومت طاقتور بھی ہو رہی ہے اور اپنے 5 سال بھی پورے کرے گی. این بی سی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں حیرت مجھے ہو رہی زنیرہ کہ میڈیا پر اٹیک پر کہ خبروں کا انداز کیا ہے، خبریں کس طرح پیش ہوتی ہیں. یہ میرا خیال ہے موضوع نہیں تھا ہمارا. اس پر ہم 2 گھنٹے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں میڈیا کیسا کام کرتا ہے اور دوسرے ملکوں میں میڈیا کس طرح کام کرتا ہے، پڑوسی ملک میں میڈیا کس طرح کام کرتا ہے، وہاں کتنا میوزک بجتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 24 آورس کا رن ڈاؤن کیسے بنتا ہے، یہ بھی پھر بات کرنا پڑے گی ہم کو کہ 24 گھنٹوں میں خبر کتنی بار جانی چاہیے، کتنی بار نہیں جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں اس بات کا بالکل حامی ہوں کہ آپ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں. اگر تحریک عدم اعتماد آئینی ہے تو پیش ہو سکتی ہے، کیوں نہیں پیش ہو سکتی. اور اگر پرائم منسٹر اسمبلی توڑ کر قبل از وقت، اب تو قبل از وقت ہوگا، انتخاب کرانا چاہتے تو ان کا رائٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں تو شاید 5 سال پورے نہ کر پائیں وہ، لیکن وہ نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، اب وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، کیونکہ ان کو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی نے مار ڈالا. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی نے مار ڈالا ہے. ناظرین بریک پر جائیں گے، سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ایک اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے رانا شمیم سمیت دیگر فریقین کو شو کاز نوٹس جاری کر کے 7 روز میں جواب طلب کر لیا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے اور یہ کہا کہ یہ تنقید نہیں ہے بلکہ عدالت پر حملہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا احتساب ضرور کریں مگر نظام عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں.
ہمارا سوال ہے، رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ سابق جج سمیت تمام فریقین کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا، کیا یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جنرل صاحب دیکھیے، ویسے تو پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے زیادہ ایک تحقیقاتی مسئلہ ہے جہاں تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ واقعی یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. بظاہر یہ واقعہ نہیں ہوا اور یہ قطری خط والا نمونہ دوسرا پیش ہوا ہے، اور یہ تو ایک ریت ہے ان لوگوں کی جن پہ یہ الزامات ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ جعلی ڈاکومنٹس پیش کرنا، جعلی ووٹ ڈالنا، ایسے ادھر ادھر کرنا، یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اب اس میں باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ 6 جولائی کو جو اینٹی یہ کرپشن کورٹ تھا، انہوں نے نیب کورٹ نے 6 جولائی کو اپنا فیصلہ سنایا جس میں سزا وغیرہ کا اعلان ہوا. 16 جولائی کو انہوں نے اپلیکیشن دی، یعنی اپنی اپیل فائل کی 16 جولائی کو. 17 پہلی تاریخ تھی، 17 جولائی کو پہلی ہیئرنگ، اور پہلی ہیئرنگ میں ہوتا یہ ہے کہ جو دوسری مخالف پارٹی، اس میں نیب تھی مخالف پارٹی، اس کو 2 ہفتے کا ٹائم دے کے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا جواب لے کے آئیں، یہ کیس آگے چلایا جائے. 25 جولائی کو الیکشن تھا، اور 17 سے 25 تک اگر آپ ٹائم دیکھ لیں تو ایک تو ٹائم کی بریکٹ بڑی تھوڑی ہے، اس میں دوسری جبکہ خاص طور پہ جو سزا ہے اس کو سسپینشن کا قصہ ہے، وہ تو کافی الیبوریٹ کیس چلنا تھا، تو وہ پہلے تو ٹائم فریم میں ہی یہ لگتا ہے کہ کوکڈ اپ سٹوری ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو بینچ بنا پہلا، اس میں جسٹس احمد فاروق تھے ہی نہیں. اس بینچ میں 2 جج تھے، اور یہ 17 اور 17 کو چیف جسٹس ثاقب نثار 17 تاریخ کو گئے گلگت، وہاں تھے، اور 17 یا 18 کا یہ واقعہ بتایا جا رہا. تو 17 یا 18 کو کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں تھی، عامر فاروق بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے. ان کو کہنا کہ آپ یہ کریں، وہ میرا خیال ہے بالکل ایک کوکڈ اپ سٹوری لگتی ہے. اور بہت کچھ سامنے آ گیا. رانا شمیم جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے آدمی ہیں، ان کے زر خرید ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا تھا. میرا خیال ہے اس میں بہت بڑی شرمندگی آئے گی، کیونکہ کوئی بھی چیز سپورٹ نہیں کرتی. آج جو ہیئرنگ ہوئی اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جن تاریخوں کی یہ بات کرتے ہیں ان تاریخوں پہ خود جسٹس اطہر من اللہ اور عامر فاروق ملک سے باہر، وہ کسی فورن وزٹ پہ تھے. تو یہ سارا جھوٹ میرا خیال ہے بڑی جلدی کھل کھلا گیا ہے، اور اس سے مزید وہی جیسے قطری خط وغیرہ پیش ہوئے تھے اسی طرح کی پھر ذلت آئے گی. تو توقع ان لوگوں سے یہی ہے کیا کیا جائے، یہ کرتے یہی کچھ. تو بہرحال اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جو جھوٹ اور سچ ہے اس کو سامنے لا کے تو سزا دینی چاہیے جس کا بھی ہے یہ کام. ٹھیک ہے زنیرہ، آپ کے خیال میں اس معاملے کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں شائستہ، میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جیسے بھی ہیں اور جیسے بھی کام کر رہے ہیں، ہم نے انہی کے ساتھ سروائیو کرنا ہے اور آہستہ آہستہ انہی کو اسٹرینتھن کرنا ہے. چاہے کوئی بھی کرے، ہر وہ چیز جو کہ کسی ادارے پہ حملہ کنسیڈر ہو اس کو ریفیوٹ کرنا چاہیے، اور اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا جوڈیشری اٹ سیلف اگر اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ ایک ایک کر کے سارے اداروں کو کمپرومائز کر دیں گے، جو کہ ان کی کوشش یہی ہے، وہ سارے بینچز کو سمجھتے ہیں یہ بینچ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بینچ بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی کمپرومائز ہو گیا، وہ بھی کمپرومائز ہو گیا، اینڈ اینڈ آف دا ڈے اپنی مرضی کی کوئی ججمنٹ لے لیں گے. تو اینڈ میں اس کا نقصان کس کو ہے؟ ملک کو نقصان ہے. تو میرے خیال ہے دیئر بلف ہیز آلریڈی بین کالڈ، بیکاز انہوں نے اس ساری فورجری سے پہلے تھوڑی سی بھی اگر انویسٹیگیشن کی ہوتی تو جس طرح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ رجسٹرار کے ریکارڈ سے چیک کر لیتے کہ یہ 2 ججز تو ان ڈیٹس میں یہاں تھے ہی نہیں. تو دس سیز والیومز اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے اس کو پرسنلی لیا ہے، کیونکہ وہ اس میں پرسنلی انوالو تھے، وہ خود اس بینچ کو دیکھ رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ مستقل آئی فیل کہ جب تک آپ اس طرح کی چیزیں جو کہ سیلف کریٹڈ ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں اور فراڈولنٹ ہیں،
ان میں سے کسی ایک کی ایگزامپل نہیں سیٹ کریں گے تب تک یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہم ہسٹری بولتے رہیں گے کہ جسٹس قیوم کے ساتھ یہ ہوا تھا, سیف الرحمان نے یہ کیا تھا, اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا, بلا 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 واٹ ایور. ہمیں اسے کہیں نہ کہیں روک لگانی پڑے گی تاکہ ایک پریسیڈنس ایسا سیٹ ہو جائے کہ اس طرف دوبارہ آتے ہوئے لوگ 100 دفعہ سوچیں. تو آئی ایم شیور کہ جوڈیشری ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف, اپنے آپ کو, اپنے امیج کو ریسٹور کرے گی, اور دے ول گیٹ ٹو دا باٹم آف دس. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, آپ کے خیال میں عدالت نے جو سوالات اٹھائے ہیں, کیا فریقین کے پاس اس کے جواب ہیں, جواب دے پائیں گے؟ دیکھیں, بہت اچھا کیا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کے اوپر سو موٹو ایکشن فوری طور پہ لیا ہے, اور انہوں نے ساری چیز کو اوپن کر کے رکھ دیا. آپ دیکھیں یہاں پہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ سابق جج جو گلگت بلتستان کے, ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ وہاں نہیں جاتے. آج عدالت نے بلایا, اسلام آباد میں موجود ہونے کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے, اور وہ اپنا ایفیڈیوٹ دینے کے لیے لندن میں پہنچ جاتے ہیں, اور اسی نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں جہاں سے نواز شریف کی فیملی اپنے کاغذات اٹیسٹ کر کے بھیجتی ہے, اور اس کے بعد وہ ایفیڈیوٹ کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا, وہ ایک میڈیا ہاؤس کو دے دیا جاتا ہے. تو مطلب یہاں پہ آپ کو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز, جو مسلم لیگ نون کا ایک وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے, آپ دیکھیں کہ جسٹس قیوم کی بار بار بات ہوتی ہے, جنہیں آرڈر دے کے کتنی سزا دینی ہے, کتنی جرمانہ کرنا ہے, قسم کی باتیں, پھر سپریم کورٹ پہ حملہ, مطلب یہ باتیں بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ کوئی بھی ابھی تک عدالت, اگر لاہور کی عدالت آپ کو ضمانت دے رہی ہے, آپ کو باہر جانے کی اجازت دے رہی ہے, تو وہ عدالت بہت اچھی ہے. اور اگر کوئی عدالت آپ کو سزا دے رہی ہے جہاں پہ آپ ثبوت نہیں پیش کر رہے, آپ نے بار بار کہا ایون فیلڈ کا کہ سر یہ وہ ہے ذرائع, اسمبلی میں کھڑے ہو کے, لیکن عدالت میں وہ ذرائع کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ تو اب ان جھوٹی باتوں کے پیچھے چھپنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں. زنیرہ نے بالکل صحیح کہا کہ اس طرح کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. جیسے ہماری بریک میں بات ہو رہی تھی کہ اگر میڈیا پہ بھی برطانیہ میں آپ کوئی غلط بات کرتے ہیں, کسی کے خلاف کوئی غلط ایلیگیشن لگاتے ہیں, تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا میڈیا ہاؤسز, پرسنل لوگوں کو جو ہے وہاں پہ فائن ہوئے, جو کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. یہ کون لوگ ہیں جو ججوں کی ویڈیو بھی بناتے ہیں؟ بلکہ آج بھی رانا شمیم کے بیٹے, جو کہ ایک وکیل بھی ہیں, وہ اجازت مانگ رہے تھے عدالت کے اندر کہ مجھے ایک ویڈیو چلانے کی یہاں پہ اجازت دی جائے. تو یہ بھئی کون سا دھندا چل رہا ہے؟ یہ کون سی ویڈیو لوگوں کی چھپا چھپا کے رکھی گئی, اور یہ کون لوگ ہیں جو ویڈیوز بنا کے بلیک میل کرتے؟ تو اس چیز کو بالکل منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ والا کیس منطقی انجام تک پہنچے گا. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے گا. این بی سی, سوالات اٹھے ہیں, ظاہر ہے ثبوت بھی مانگے جائیں گے, آپ کے خیال میں فریقین ثبوت دے پائیں گے؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے, مطلب کوئی اس میں جھگڑا ہی نہیں کرنا. اس میں ثاقب نثار صاحب لندن جا کر لندن کی کورٹ میں ایک ڈیفیمیشن کیس فائل کر دیں. ابھی نسیم بتا رہے تھے نا کتنے فیصلے ہو جاتے ہیں فٹافٹ. بالکل, ازالہ حیثیت عرفی کہتے ہیں اس کو, بہت ثقیل اردو میں, خطا کی عزت کہتے ہیں عام زبان میں. وہ کیس فائل کرتے ہیں, مہینوں میں فیصلہ ہو جائے گا. 3-4 لاکھ پاؤنڈ وہ ڈیم فنڈ کے لیے لے آئیں گے وہاں سے. تو ایک آسان طریقہ ہے. لیکن جب میں نے بھی اسے کہا, میں نے لکھا بھی, اور اس کے بعد جواب آ گیا کہ میں تو نہیں جا رہا, میں تو کوئی کارروائی نہیں کر رہا, میں کوئی پیٹیشن نہیں دے رہا. یہ شیلف لائف اس کی نہیں ہے. مزمل سہیل وردی صاحب, آپ کے خیال میں کیا رانا شمیم اپنے الزامات کا دفاع کر پائیں گے؟ اگر ان کی طبیعت تھی اور آج وہ نہیں آ سکے اور انہوں نے اپنا لائر بھیج دیا, اپنا بیٹا, تو اس کا مطلب ہے وہ آگے کیس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. کوئی وہ لندن تو نہیں بیٹھے رہ گئے, جس طرح ایک دن پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ بھگوڑے ہو گئے ہیں اور وہ آئیں گے نہیں. ہی از ہیئر, وہ اپنے عدالت میں پیش ہوں گے, اپنے ایفیڈیوٹ کا دفاع کریں گے. اب میں نے تو انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے, وہ اس کے دفاع کے لیے لندن سے پاکستان پہنچ گئے ہیں. رات گئے, پہنچے تھے, صبح ہیئرنگ تھی کیونکہ کورٹ نے 1 دن کا ٹائم دیا تھا. وہ فلائٹ لے کے آ گئے, ان کی طبیعت خراب تھی, وہ اگلی پیشی پر پیش ہو جائیں گے. اور ان کے بیٹے نے بھی کہا ہے کہ وہ میرے والد صاحب پیش ہو جائیں گے. تو اور اب وہ پاکستان میں موجود ہیں. حکومت کو چاہیے ان کا نام ECL پہ ڈال دے, اور ECL پہ ڈال کے تاکہ وہ ملک سے نہ جا سکیں. لیکن مجھے سخت اعتراض ہے کہ اگر آپ نے اس میں صحافی کو کیوں دیا توہین عدالت کا نوٹس. دیکھیں, میرے ہاتھ میں اگر ایک ایفیڈیوٹ آئے گا اور وہ کسی چیف جسٹس کا ایفیڈیوٹ ہوگا تو میرے لیے وہ ایک بڑی خبر ہے. اس کے سچ اور جھوٹ کی تو بات کی بات ہے نا. وہ ایفیڈیوٹ خود ایک خبر ہے, اس کو ایز اٹ از رپورٹ کرنا میرا رائٹ ہے.
उसके बाद जब वो एफिडेविट गलत साबित हो जाए कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं, तो उसका सेकंड वर्जन आ जाएगा और स्टोरी में दोनों वर्जन मौजूद है। लिहाजा मैं समझता हूँ शूटिंग दी मैसेंजर वाली बात नहीं होनी चाहिए जो पुराने ज़माने में होता था कि मैसेंजर को शूट कर दिया जाता था। आप डोंट शूट द मैसेंजर। बाकी राना शमीम साहब इज हेयर, शौकत अजीज सिद्दीकी इज हेयर, जो जजेज इस पर बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अपनी बातों का दिफा करने के लिए वो अदालतों में आने के लिए तैयार हैं। आप शफाफ तहकीकात करें, कमीशन बनाएं और देखेंगे क्या वाकई कोई ऐसी हरकत तो नहीं की गई है जो अदलिया के वकार के मुनाफी है। सिर्फ ये कह देना कि अगर आप ये बात करेंगे तो अदलिया के वकार के मुनाफी है, नहीं, अगर कोई अमल भी ऐसा हुआ है जो अदलिया के वकार के मुनाफी है तो उस अमल की तहकीकात और वो अमल करने वाले को सजा देना से ही अदलिया का वकार बहाल होगा। सबको चुप करा के, हश करके, साइलेंस करके कोई वकार मैं नहीं समझता बहाल हो सकता है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, इसी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसी पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे राना शमीम के बयान हलफी का मामला और जो तमाम फरीकैन को शो कॉज नोटिसेस जारी किए गए हैं जिनका जवाब 7 रोज में देना है, तो क्या ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा, इस पर हम बात कर रहे थे। जनरल साहब, आपके ख्याल में, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा, कि राना शमीम अपने इल्जामात का दिफा कर पाएंगे? देखिए, बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिन डेट्स का उन्होंने जिक्र किया है उन डेट के ऊपर वो हिस्सा नहीं थे। जो आमिर फारूक हैं, जस्टिस आमिर फारूक, वो उसका हिस्सा नहीं थे बेंच का। लिहाजा उनसे उस वक्त कहना, वो कोई बात समझ नहीं आती कि उस वक्त कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि जो बेंच में आदमी नहीं है उसको क्या कहा जाए, उस लिहाज से लगता नहीं। जो मुझे समझ आती है इस केस की वो ये है कि ये शरीफ फैमिली की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि इसको डिले करते करते आप ये अगला 1.5-2 साल गुजार लें, फिर मर्जी की अदालत वगैरह आ जाएगी और अपना काम निकलवा लेंगे, ये बरी हो जाएंगे। उसमें आपने देखा कि उसके लिए उनको एडजर्नमेंट चाहिए थी, जो कि आमिर फारूक साहब ने पिछली हियरिंग में कहा कि हम मजीद एडजर्नमेंट नहीं होने देंगे, और उन्होंने कहा जी इसको आखिरी समझा जाए। तो इन हालात में लगता ये है कि इन्होंने उनको कंट्रोवर्शियल करके बेंच तोड़ने की कोशिश की है, और अगर एक जज कंट्रोवर्शियल हो जाए तो नया बेंच बनेगा, वो बनेगा तो उसमें कुछ दिन लग जाएंगे, फिर उसके बाद केस नए सिरे से सुना जाएगा, करते करते 1.5-2 साल गुजर के फिर आपकी मर्जी के जज आ जाएंगे या आप लगवा लेंगे, क्योंकि बैक साइड इनके जो बैक एंड पे काम हो रहा है, जजों को खरीदने का, जो भी करने कराने का, वो जो हमेशा से इनका वतीरा रहा है वो काम जारी है। लिहाजा वो जैसे ही इनको कोई इस तरह का सिलसिला मिल गया तो ये खुल के सामने आ जाएंगे। बहरहाल इस स्टेज के ऊपर ये अपना बेंच जो है वो तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। जुनैरा, आज जो समाअत हुई उसमें एक रिमार्क्स के दौरान ये खदशा भी जाहिर किया गया कि क्या ये बयान हलफी जो है वो हकीकी है भी या नहीं, तो क्या ये भी मुमकिनात में शामिल हो सकता है? देखिए, अदालत तो हर एंगल से चीज़ों को वेरीफाई करती है ना, तो उन्होंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं डेफिनेटली वो उन सब एंगल्स को देखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव टू दिस होल स्टोरी, एक बैकग्राउंड है, किस तरह जजेस को ये लोग ख़रीदते हैं, किस तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब से ये वीडियो वाले वाक़यात सामने आए हैं तो पता नहीं ब्लैकमेल भी करते हैं शायद। ज़रूरी नहीं है कि जजेस बेचारे बिक जाते हों। तो एक अजीब सी सिचुएशन है जिसमें इतना शर्म का मकाम है कि हम अपनी ऑनरेबल जुडिशरी के बारे में ऐसी बातें सुन रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि फ़लाँ तो सिर्फ मैसेंजर था। भैया, आप झूठी खबर बग़ैर तस्दीक के शाया कर रहे हैं, और इन रिपोर्टर्स की हिस्ट्री है, जब ये लोग पकड़े जाते हैं ये माफ़िया मांग लेते हैं। 2 दफ़ा पहले माफ़ी मांग चुके हैं, इनको सज़ा हो चुकी हुई है अदालतों से, और उसके बाद एक हम प्रोपेगेंडा सुनते हैं कि जी क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है, बड़ी कदगन लगाई जा रही है सहाफ़ियों पे। तो अभी मुज़म्मिल साहब फरमा रहे थे कि एक वीलॉग से इतना शोर मच जाता है, और वो कह रहे हैं आप ना कोई शोर आप मचा लें, जो मर्जी आप कर लें, द ट्रूथ विल प्रिवेल। एंड ऑफ द डे जुडिशरी को मेलाइन करेंगे तो आपके ख्याल में उनमें से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा?
the truth will be there eventually. ٹھیک ہے مزمل صاحب, کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ سارے معاملے کی جو بینیفیشری ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پرسپیکٹو بالکل چینج ہو گیا. تو کیا پی ایم ایل ان کو نقصان پہنچے گا اس تمام معاملے میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ایک قانون کی عدالت ہے, ایک عوام کی عدالت ہے. مقدمہ تو دونوں جگہ چل رہا ہے نا. اگر قانون کی عدالت سے سزا بھی ہو جائے اور عوام کی عدالت سے ووٹ ملتے رہیں تو قانون کی عدالت پر عوام کی عدالت پر ویل کر جائے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سب کہتے ہیں آواز خلق کی نکارہ خدا ہوتی ہے, اور اگر آج بھی قانون کی عدالت کی سزا کے بعد بھی ووٹ مل رہے ہیں اور ضمنی انتخابات جیتے جا رہے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, تو پھر قانون کی عدالت کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ عوام کی عدالت کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آواز خلق کی نکارہ خدا ہوتی ہے, کوئی قانون کی عدالت نکارہ خدا نہیں ہوتی ہے, آواز خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نسیم صدیقی صاحب, ویری کوئکلی, ہماری سیاسی جو لڑائیاں ہیں وہ سیاست تک ہی محدود کیوں رہتی ہیں؟ وہ آواز خلق ہے آج کل. جی بات یہ ہے کہ جس طرح میں تھوڑا سا رسپونڈ یہ کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرپشن کا مال آواز خلق ہے آج. ٹھیک ہے جی نسیم صدیقی. میرے خیال سے تو پھر آج بڑی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں. زنیرہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو وی لاکس پہ لوگ پیراشوٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ روزانہ اپنا ایجنڈا لے کے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ کوئی گیٹ کیپنگ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے. پھر مزمل صاحب اتنے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے عجیب بات کی ہے کہ ایک کاغذ آیا جی اس کو شائع کرنا حق بنتا ہے. آپ کی بات ہے کہ آپ اگر اتنے بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں تو آپ کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن تو کریں گے. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب, آپ آگے. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.